मेरे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें यहाँ आज से 6 माह पहले होना चाहिए। कहाँ गायब हो गए? नहीं, मैं गायब तो नहीं हुआ था। जब वो मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसने ही काफ़ी डैमेज कर दिया था, तो फिर ज़ाहिर है रोना धोना बहुत हुआ। जहाँ जाते हैं रोए जाके। अब मैं इसका क्या जवाब दूँ कि इनको कोई पैक पिलाता है और ये बहक जाते हैं। तो क्या आप आज भी अपनी इस बात पे कायम हैं कि डॉक्टर इमरान फारूक की डायरी में वो बातें नहीं हैं जिनका दावा? हाँ, मैं बिल्कुल कायम हूँ, 100% कायम हूँ। उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, होती तो मैं छोड़ता क्या। आज की जो एमक्यूएम है उसे देखकर आपको लगता है कि क्या ये वही जमात है जो महाजिरों के हुकूक के लिए बनी थी? इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें लीडरशिप की कोई राय बराबर भी क्वालिटी हो। मैं कई दफ़ा मैंने संजीदगी से सोचा तीनों चारों ग्रुपों के पास जाऊं और इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं, देखो तुमसे ये नहीं चलेगी, तो बेहतर ये कि ये मुझे दे दो और मैं ले जाके इसके असल मालिक को हाथ जोड़ के दूं कि भैया आप ही चला लो हमारे पास। आप अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे हैं। मैं असल मालिक की बात कर रहा हूँ। क्या कराची को सबसे ज़्यादा नुकसान एमक्यूएम की तकसीम से पहुँचे? यकीनन। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर मुस्तफ़ा कमाल पे एजेंसी का इल्ज़ाम लगाते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है। आप पाकिस्तानी एजेंसी के ही आदमी गलत है, लेकिन एजेंसियों ने ये तो नहीं कहा कि आप नालायकी का काम करें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने वाले हैं, कौन जीतेगा? इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे। मुस्तकबिल में ये दोनों जो ना एमक्यूएम को भी छोड़ देंगे। अल्ताफ हुसैन का चैप्टर वाकई क्लोज हो चुका है या वापसी का कोई चांस है? अल्लाह ही जाने कौन बशर है। मेरे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें यहाँ आज से 6 माह पहले होना चाहिए। इनके पिछले इंटरव्यू के बाद एक जवाबी इंटरव्यू में इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। इन्होंने जवाब देने का ऐलान किया, लेकिन फिर क्या हुआ ये हम इनसे जानेंगे और ये भी पूछेंगे कि आखिर कराची की सियासत में हो क्या रहा है। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एक दफ़ा फिर एमक्यूएम के साबिक सीनियर रहनुमा अनीस एडवोकेट साहब। अनीस एडवोकेट साहब, वेलकम इन FIR अगेन। कहाँ गायब हो गए थे? शुक्रिया फ़हीम भाई, बुलाया तो आपने चाय के लिए था और मुफ्त थोड़ी मिलती है। मैं तो सोच रहा था कि चाय मुफ्त में पिलाएंगे आज आप। नहीं, मैं गायब तो नहीं हुआ था। और असल में क्या है कि जब वो मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसने ही काफ़ी डैमेज कर दिया था, तो फिर ज़ाहिर है रोना धोना बहुत हुआ, चीखो पुकार हुई। तो चीखो पुकार में फिर वो ज़ाहिर है जहाँ जाते हैं रोए जाके। तो हमने भी कहा कि चलो अब ये ज़ाती तौर पे इन्होंने गालियाँ ही तो दी हैं, अब गाली का जवाब तो मैं गाली से देने से रहा। सो मैंने फिर बेहतर ही समझा कि अब इसको पास कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर कभी रही तो फिर आज हाजिर हो गया। अब ये बताइए, आप पर जो सख्त ज़ाती किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे, आपने उस वक्त उन पर खामोशी इख्तियार की। आज खामोशी तोड़ने की क्या वजह? नहीं, उस वक्त भी मैंने खामोशी इख्तियार नहीं की थी, लोगों ने खुद ही जवाब दिया था। लोगों ने, अगर आप उनके सवालात के जवाब, अब मैं इसका क्या जवाब दूं कि इनको कोई पैक पिलाता है और ये बहक जाते हैं। अब ज़ाती हमले पे ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि भाई आप भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं जो हर वक्त बहकी बहकी बातें करते हैं, तो लेकिन मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की ज़ात के ऊपर, उसके ऊपर किसी किस्म का हमला करूँ। क्या आप आज भी अपनी इस बात पे कायम हैं कि डॉक्टर इमरान फारूक की डायरी में वो बातें नहीं हैं जिनका दावा? हाँ, मैं बिल्कुल कायम हूँ, 100% कायम हूँ। उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, होती तो मैं छोड़ता क्या। भाई एक वक्त था कि जब वो मेरे पास थी, जब मैंने 15-16 साल हो गए अब उस डायरी को किसी के हवाले किया, तो अगर उसमें उस वक़्त मैं अल्ताफ़ भाई का वफ़ादार था तो मैं फ़ौरन अल्ताफ़ भाई को नहीं दे देता। फिर उसके बाद मैं अल्ताफ़ भाई का किससे दुश्मनी करके आया, मुखालफत में आया और मुस्तफ़ा कमाल और कायम खानी के साथ में था। तो ये जिस किस्म की बातें ये लोग कर रहे थे, तो मैंने भी जिस तरह अल्ताफ़ भाई के लिए कुछ
गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो मैं वो डायरी सामने नहीं रख देता। मैं कुछ शिकारपुर से आया हुआ हूँ कि मैं जनाब आला कि मैं उसको क्या मुझे खाना है, ऐसा नहीं है। डायरी आज भी आपके पास है? वो पड़ी है, लंदन के अंदर पड़ी है, मेरा जाना नहीं हो रहा है। लंदन का वीज़ा लगना आजकल मुश्किल हो रहा है, और थोड़ा सा आपको पता है गुर्बत भी है, तो फिर उसके पूरे भी करने पड़ेंगे। जाऊँगा, तो अगर मुस्तफ़ा कमाल आपको वीज़ा लगवा दें लंदन का, आप ले आएंगे वो डायरी? ले आऊँगा, मुस्तफ़ा कमाल को साथ ही ले जाऊँगा और वहीं ले जाके दे दूँगा, बोलूँगा ये ले लो और इसको तावीज़ बना के गले में टांग लो। क्या वो डायरी आज भी आपके पास है? तो यकीनन मैं जिसके पास रखाई हुई उसके पास पड़ी होगी। मैंने तो इस चीज़ से तो इनकार नहीं किया, और उस डायरी में कुछ है ही नहीं, और कि मैं उसके लिए तगोदो करता फिरूँ। हाँ, मेरे को जब जाना होगा मैं जाके ला के दे दूँगा, जिसको चाहिए होगी उसकी कापियाँ करा के दे दूँगा। सब अपने अपने बाजुओं में तावीज़ बना के बांध लें या गले में टांग लें, मुझे उस डायरी से कोई सरोकार नहीं है। कहाँ है वो डायरी? आपने कहा किसी के पास? मैं किसी दोस्त के पास रखाई हुई थी, ज़ाहिर है वहाँ की सिचुएशन उस वक्त ऐसी थी। यानी लंदन में है वो हाँ, डायरी? लंदन में ही है। ये सवाल लेकिन फिर भी ये बनता है कि आपके ख्याल में मुस्तफ़ा कमाल ने वो इल्ज़ामात किस बुनियाद पर लगाए? क्या उनके पास वाकई कोई मालूमात थी या बस फ्लो? अरे मेरे ख्याल से रात गई बात गई। अभी मुस्तफ़ा कमाल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, 2-3 मार्च 2016 से वो खुद ही सवाल करते हैं, फिर किसी और सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका खुद ही जवाब दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन पे मज़ीद तबसरा करना चाह नहीं रहा हूँ। मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि आज की जो MQM है उसे देखकर आपको लगता है कि क्या ये वही जमात है जो महाजिरों के हुकूक के लिए बनी थी? पहली बात तो ये जमात महाजिरों को हुकूक की के लिए बनी नहीं, ये तो चंद अफराद ने अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई, और उसमें उनको हासिल भी हो रहा है। आप आज की MQM की बात? मैं आज की इस MQM की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखें, ये आप ये लाख कोशिश कर लें, ये इनसे नहीं चलेगी। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें लीडरशिप की कोई राय बराबर भी क्वालिटी हो, बल्कि इसमें क्या, जितनी भी माजी की जो MQM में से भी निकाल ले, मुझ समेत, लीडरशिप की क्वालिटी वाला कोई नहीं है कि जो किसी 10 आदमियों को मुत्तहिद रख सके खुशी के साथ। किस में है वो सलाहियत? जबर के साथ तो अपने साथ रख सकता है, लेकिन खुशी के साथ कोई एक दूसरे के साथ चलने को तैयार नहीं है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे के साथ, जिसे कहा जाए ना कि कोएग्जिस्टेंस, उसके तहत कोई चलने को तैयार नहीं है। तो उसका नतीजा आपके सामने है, और वो जो जिस तरीके से जो इस वक्त सूरत हाल है, वो कोई अब तो चौकों पे, पान की मांडलियों पर और पंसारी की दुकान पर ये MQM डिस्कस होती है ना, बस इसमें ये पॉपुलैरिटी होगी कि ये MQM अब गली कूचों में डिस्कस हो रही है। अब क्यों डिस्कस हो रही है ये तो लोग बताते हैं, लोग बताएंगे कि क्यों डिस्कस हो रही है। आपने एक बात कही अभी कि वो जो एक लीडरशिप की क्वालिटी है वो यहाँ मौजूद किसी भी शख्स में है ही नहीं। आपने अपना भी उसमें नाम ले हाँ, लिया। मैं लीडरशिप का कभी उम्मीदवार रही ना। किसमें है वो लीडरशिप की क्वालिटी? यहाँ है ही नहीं। आसमान से कोई चांद तोड़ के लाए तो कह सकता है कि कई लीडर बन जाए कोई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरा तो ईमानदारी की बात है। मैं कई दफ़ा मैंने संजीदगी से सोचा, मैंने कहा भाई इन दोनों के पास, इन तीनों चारों ग्रुपों के पास जाऊं और इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं, देखो तुमसे ये नहीं चलेगी, तुमने लाख कोशिश कर दी है, 10 साल से हो गए इसको चलाते हुए, और सिवाय एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हुए, एक दूसरे को गालम गलोच के, एक दूसरे की पगड़ियां उछालने के, तुमने और कुछ काम किया है नहीं। तो बेहतर ये कि ये मुझे दे दो और मैं ले जाके इसके असल मालिक को हाथ जोड़ के दूं कि भैया आप ही चला लो, हमारे बस। आप अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे हैं? मैं असल मालिक की बात कर रहा हूं। तो फिर आपसे अब सवाल ये बनता है कि आज जो कराची के हालात हैं, कराची की जो शक्ल बिगड़ चुकी है, तो क्या कराची को सबसे ज़्यादा नुकसान MQM की तकसीम से पहुँचा? यकीनन सबसे ज़्यादा
ایم کیو ایم کی تقسیم در تقسیم نے کراچی کو اس مقام پر پہنچایا ہے، اور اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جب تک آپ تقسیم در تقسیم کے فارمولے پر چلتے رہیں گے، کراچی کا آپ بھلا نہیں کر سکتے۔ تو یعنی ایم کیو ایم اگر متحد ہوگی تو ہی کراچی بہتر ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یقیناً اگر ایم کیو ایم ایک ہوتی، متحد ہوتی اور اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی، جم کر کھڑی ہوتی، تو آج یہ صورتحال کراچی کی نہیں ہوتی۔ پھر بھی ایک سوال آپ سے یہاں یہ ضرور بنتا ہے کہ ایم کیو ایم خود بھی اقتدار کا حصہ رہی، 2 مرتبہ میئرشپ رہی، ایک دفعہ فاروق ستار صاحب کے اس میں ہاتھ میں رہا یہ شہر، ایک دفعہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ہاتھ میں رہا، شہر کا حال تو وہی کا وہی ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ بات میں نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، ایم کیو ایم جب اقتدار میں رہی اور بڑے شارٹ پیریڈ کے لیے رہی، کنٹینیوٹی کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم نے 15 سال 20 سال، یہ کراچی ہے، یہ پورا پاکستان ہے ایک طریقے سے، یہ کوئی ایک شہر یا ایک گلی یا ایک محلہ یا ایک ٹاؤن نہیں ہے، یہ پورا ملک ہے۔ اس ملک کو چلانے کے لیے کبھی بھی کراچی کے منتخب، جینونلی منتخب نمائندوں کو کنٹینیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ کوئی نہ کوئی ہرڈل آئی، کسی نہ کسی بہانے ہرڈل آئی، جس کے بعد تباہی ہوئی، پھر وہ اپنے زخم چاٹتی رہی، پہلے زخم بھرتی، پھر اس کے بعد کوشش کرتی تو پھر کوئی نیا زخم آ جاتا۔ تو اس زخمی حالت کے اندر آپ ایم کیو ایم سے توقع کریں کہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر اقتدار دے کر، اقتدار دیا کبھی بھی نہیں گیا ایم کیو ایم کو۔ ایم کیو ایم نے اقتدار اپنے لوگوں کی طاقت سے حاصل کیا، اپنے لوگوں کی مرضی اور منشا سے حاصل کیا۔ جب ایم کیو ایم کو موقع ملا، لوگوں نے والہانہ انداز سے ایم کیو ایم کو سپورٹ دی۔ مشرف دور کو کہاں لے جائیں گے؟ مشرف دور کا بھی ایک مخصوص پیریڈ ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ مشرف دور کے پورے 8-9 سال کنٹینیوٹی کے ساتھ رہے، یہ تو نہیں ہے نا۔ اس دور میں بلدیاتی حکومت تو خیر جماعت اسلامی کے پاس بھی رہی۔ میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور آپ نے کچھ دیر پہلے ایک بات کی، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ مجھ پر ایجنسی کا آدمی ہونے کا الزام لگانے والے یہ بتائیں کہ 22 اگست کو ایم کیو ایم کس نے بنائی تھی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اگر مصطفیٰ کمال پہ ایجنسی کا الزام لگاتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ آپ پاکستانی ایجنسی کے ہی آدمی غلط ہے، لیکن ایجنسیوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نالائکی کا کام کریں، وہ تو گڈ ول اس کے تحت لے کر آئے آپ کو کہ آپ اچھا کام کریں گے۔ چلو ماضی میں لوگوں نے برا کام کیا تھا تو آپ اچھے کام کریں گے، تو آپ تو جن کو برا کہہ رہے ہو ان سے بدتر ثابت ہو گئے۔ تو ایجنسی کا اگر الزام لگ رہا ہے تو فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ایجنسی کا نام لگ رہا ہے نا، تو فبیا کوئی بات نہیں۔ تو اگر یہ والی دوسرا حصہ باقی ہے، 22 اگست کو جو بنی، چاہے ایجنسیوں نے بنائی، تو اس میں بھی کون سی برائی ہو گئی؟ بنائی نا، تو بنانے کے بعد آپ کو دی نا، نالائکی تو آپ کی ہوئی نا، اس میں ایجنسیوں کی نالائکی تو نہیں ہوئی۔ پھر جنوری 2023 میں جوڑ بھی دیا۔ آپ ایلفی لگا کے، جعلی ایلفی لگا کے جوڑیں گے نا تو مزید ٹکڑے ہوں گے، کہ جب آپ ایلفی کو توڑیں گے نا تو کرچیاں نکلتی ہیں، جوڑ بھی پوری طرح نہیں ثابت رہے۔ تو پھر یہ بتائیے کہ کیا آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھوں کہ آج کی ایم کیو ایم ایک آزاد سیاسی جماعت نہیں ہے؟ نہیں ہے آزاد سیاسی جماعت۔ تو پھر فیصلہ سازی اختیار ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ انہوں نے فیصلہ سازی اپنے ہاتھ میں رکھی نہیں، اس لیے کہ نالائق ہیں۔ کس کے ہاتھ میں ہے فیصلہ سازی؟ بھائی جب آپ کو کسی نے ایک چیز آپ کو سجا کے تشتری میں دی تو انہوں نے اسی بنیاد پہ دی کہ آپ کوئی لائق ہوں گے، آپ کچھ اچھی کارکردگی دکھائیں گے تو آپ کے لوگوں کا بھلا ہوگا، آپ کا بھلا ہوگا، آپ کے شہر کا بھلا ہوگا۔ انہوں نے یہ تھوڑی جان کے دیا تھا کہ بھائی آپ انتہائی نالائق ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو شہر دے رہے ہیں، پورا مینڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ تو
نالائق کو نالائق نہیں کہا جائے گا تو کس کو کہا جائے گا؟ بنانے والوں کو نالائق تھوڑی کہیں گے. بنانے والوں نے تو ایک اچھی کاز کے لیے چیز بنائی نا. انٹرا پارٹی الیکشن ہونے والے ہیں, کون جیتے گا؟ ایم کیو ایم میں اور کس کی؟ میں تو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے کیا پتا کہ میں نے کہا کہ ہماری پارٹی میں کب انٹرا پارٹی ہو رہے ہیں. ہمارے اس میں تو ہو گئے, باقاعدگی سے ہوتے ہیں. جناب جیالے صاحب, آپ کی سابق جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشن ہونے والے ہیں, کون جیتے گا؟ ایسے کہیں, ایسے سوال کریں, سوال سے گھما کے کریں گے تو پھر بندہ کنفیوز ہوتا ہے نا. تو آپ کنفیوز نہ کریں, انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوں گے. ایم کیو ایم میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. اکتوبر میں الیکشن, اکتوبر تک کا ٹائم ہے. ارے بھائی نہیں ہوں گے نا, اکتوبر کو ایک پتھر کی لکیر ہے کیا؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اسی تنخواہ پہ چلے گی. اور اس وقت جو مہم چلائی ہوئی ہے, یہ بیسیکلی ایک گروپ نے اپنی اسٹرینتھ جو دکھانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے, یہ کہیں اور دکھائی جا رہی ہے اسٹرینتھ. یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ کہیں اور دکھائی جا رہی ہے. مختلف سیاسی پارٹیوں کو کی رال تاکہ ہماری طرف ٹپکے, اور ہم کیونکہ مستقبل میں یہ دونوں جو نا ایم کیو ایم کو بھی چھوڑ دیں گے. دونوں سے مراد آپ کی مصطفیٰ کمال اور کون دونوں خانی ہے, یا مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول ہے؟ انیس قائم خانی دونوں, ان دونوں کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ چھوڑ دیں گے ایم کیو ایم کو. ایم کیو ایم کو چھوڑ دیں گے. چھوڑ دیں گے جلد. ایم کیو ایم ہے ہماری, جب ہم آئے تھے تو اس کے بعد 4 سیٹیں تھیں, ہم آئے تو 20 ہو گئی, 22 ہو گئی. انہوں نے یہی تھا نا کہ ہم ان کو دفن کر کے رہیں گے. ہاں یہ بھی کہا تھا. تو کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. یعنی میں ایک چھوٹا سا میں آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا تاکہ میرے ویور اس بات کو سمجھ سکیں, ایم کیو ایم میں انٹرا پارٹی الیکشن کا طریقہ کار کیا ہے؟ انٹرا پارٹی الیکشن کا بڑا سمپل طریقہ تھا. ماضی میں جب بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تو بیسیکلی ہوتے تھے صرف رابطہ کمیٹی کے الیکشن. ٹھیک ہے. پھر رابطہ کمیٹی کنوینر کا الیکشن کرتی تھی, اور جو ماضی میں جن لوگوں نے دیکھا ہے, باقاعدہ پورے پاکستان سے ووٹر ایک جگہ کے اوپر جمع ہوتے تھے. کراچی سمیت حیدرآباد, میرپورخاص, سکر, نواب شاہ, لاہور, پشاور, کوئٹہ, چاہے 5-5, 10-10 کارکن ہوں, وہ کراچی آتے تھے, اور ان کا باقاعدہ رہائش کا انتظام, تمام چیزیں کی جاتی تھی, اور جنا گراؤنڈ میں باقاعدہ کیمپنگ ہوتی تھی, پولنگ اسٹیشن بنتے تھے, پولنگ بوتھ لگتے تھے, اور ہر ایک جس کی خواہش ہوتی تھی وہ اپنا نام دیتا تھا, اپنا نام پیش کرتا تھا. پھر اس کی اسکروٹنی ہوتی تھی کہ یہ رابطہ کمیٹی کی الیکشن لڑنے کی, ایسا نہیں ہے کہ کل آیا ہو اور آج وہ رابطہ کمیٹی کا الیکشن کا لڑنے کا اہل ہو جائے, یا 2 سال ہوئے آیا ہو, 3 سال ہوئے آیا ہو اور وہ پارٹی کا کنوینر بننے کا اہل ہو جائے. اہلیت کا ایک معیار طے ہوتا تھا نا. ٹھیک ہے. تو اس طے معیار کے تحت ہی لوگوں کے نامینیشن داخل ہوتے تھے, اور ان کی لسٹیں تیار ہوتی تھی, باقاعدہ بوتھ ہوتے تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی 1 to 17 یا 1 to 21, 1 to 31 اتنے رابطہ کمیٹی کے اراکین لینے ہیں. تو رابطہ کمیٹی کے اراکین کی جو ووٹنگ کا ریشو ہوتا تھا وہ پورا نکالا جاتا تھا, 1 سے لے کر اگر 27 کی سلیکشن ہونا ہے, الیکشن ہونا ہے, نامینیٹ ہونے ہیں, الیکٹ ہونے ہیں, تو وہ 27 کے نام 1 to اوپر سے 27 افراد الیکٹ ہوتے تھے, باقی فارغ ہو جاتے تھے. اور اس کا باقاعدہ الیکشن کمیشن طے ہوتا تھا. سینئر لوگ جو نا وہ الیکشن کمیشن کے کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. ایم کیو ایم میں تو ہم یہ سنتے رہے کہ فلاں کو رابطہ کمیٹی میں شامل کر لیا گیا, فلاں کو رابطہ کمیٹی سے نکال دیا گیا. آپ الیکشن کی کہانیاں سنا رہے ہیں. نہیں, یہ غلط ہے. دیکھیں, وہ تو پھر قائد کے پاس ایک اختیار تھا کہ وہ جب کسی کو مناسب سمجھے اس کو رابطہ کمیٹی کا ممبر بنا سکتا ہے. یہ آئینی طور پر اختیار تھا ان کے پاس. آج یہ اختیار کسی کے پاس ہے نہیں. یہاں تو یہ سبھی قائد تحریک ہیں, ان کے پاس اختیار کی کیا ضرورت ہے. تو سارے کے سارے قائد تحریک ہیں, ان کو تو اللہ معاف کرے, تو مادر پیدر آزاد لوگ ہیں, ان کی مرضی ہے, شیر ہیں, انڈا دیں, بچہ دیں, نہ دیں, روک لیں. کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں
عام کارکن کی کوئی حیثیت ہے؟ جو آپ نے مجھے ابھی کہانی سنائی ہے یہ میں نے دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اس طرح کا نہیں سنا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جناب بس ایک ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ ایک لسٹ بن جاتی ہے اور وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو جاتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. سوائے چند ایک مواقع کے اوپر جس میں پوری رابطہ کمیٹی ڈیزالو کر دی گئی ہو, پھر عارضی طور پہ رابطہ کمیٹی بنائی گئی ہو, تو نام تو اس کے بھی دینے ہوتے ہیں نا کہ یہ ایڈ-ہاک رابطہ کمیٹی ہے. ایڈ-ہاک کہلاتی تھی الیکشن کمیشن میں, جیسے طارق جاوید صاحب جیسے جو بھی تھے وہ اس طریقے سے وہ ان کو الیکشن کمیشن میں لسٹ جاتی ہے. اور ایسا ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ کارکن کی وہ اہمیت نہ دی گئی ہے. بنیادی طور پر کارکن کی ہی اہمیت ہوتی تھی. تو یہاں سمجھانے کے لیے مجھے ذرا بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کے کارکن چلیں سینکڑوں یا ہزاروں میں ہو سکتے ہیں, لیکن کیا ہر اس کارکن کو ووٹ دینے کا بھی رائٹ ہوتا ہے جو ایم کیو ایم کا کارکن ہے, یا کوئی بنیادی رکنیت ٹائپ کوئی چیز؟ بنیادی رکنیت ٹائپ کا اس وقت میں ایک سسٹم تھا کہ حلف یافتہ کارکن. ٹھیک ہے نا, جو ماضی میں شروع سے چلا آ رہا تھا. حلف یافتہ کارکن وہ اس کا اہل ہوتا تھا کہ وہ رابطہ کمیٹی کا ممبر بھی بن سکتا ہے, اور پھر اس کا ٹینور کہ وہ کل اس نے حلف اٹھایا آج وہ رابطہ کمیٹی کا ممبر بنے گا, ایسا نہیں تھا. یا آج وہ کنوینرشپ کے الیکشن لڑ لے گا, تو ایسا نہیں تھا. اس کا ایک پیریڈ ہوتا تھا, طے ہوتا تھا. باقاعدہ جب الیکشن کا شیڈول کا اناؤنس ہوتا تھا تو اس کے وہ طریقہ کار بھی ہوتا تھا, الیکشن شیڈول بھی آتا تھا. تو یہ جو ندیم نصرت بنے تھے جب پارٹی کے کنوینر بنے تھے, وہ بھی الیکشن سے بنے؟ نہیں, وہ تو اتفاق تھا نا کہ اس وقت تو یہ جو کراچی کے اندر 90 پہ جو صورتحال ہوئی تھی اس میں ساری رابطہ کمیٹی فارغ کی گئی تھی, بشمول لندن سے مجھ سمیت بہت سے لوگ فارغ کیے گئے تھے. تو اس وقت یہ لا کے پیراشوٹ کے ذریعے بٹھائے گئے تھے, تو وہ ایک الگ چیز تھی, ایسا نہیں تھا. اگر ایم کیو ایم میں حقیقی انتخاب ہو تو کیا یہ موجودہ قیادت برقرار رہ سکتی ہے؟ ان میں سے کوئی بھی برقرار نہیں رہے گا. یہ تو آپ حقیقی الیکشن کی بات کر رہے ہیں. حقیقی جب تھوڑا سا بھی ہٹ گیا تو یہ خود ہی ان کو پتہ چل جائے گا, پتہ جائے گا کہ یہ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے. اور چلیں آپ تو کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو ایک طرف رکھ کے ہم کہتے ہیں الیکشن ہو جائیں گے, تو کیا انٹرا پارٹی الیکشن سے ایم کیو ایم مضبوط ہوگی یا آپ کو لگتا ہے مزید کمزور ہوگی؟ یہ والی ایم کیو ایم تو دیکھیں نا, آپ 2 نمبر چیزوں کو آپ کتنا بھی اس پہ پوچا لگائیں, لیپا پوتی کریں, وہ رہے گی ایسی. اس میں دراڑیں تھوڑے دن کے بعد دھوپ پڑے گی, کریک نظر آنے لگ جائیں گے. تو ایسے ہی ہوگا, یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ان سے. تو میرا اندازہ یہی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, اور یہ دونوں افراد یہ مختلف پارٹیوں میں رابطے کر رہے ہیں, اور میں بالکل باخبر طریقے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ فنکشن اور پی ٹی آئی میں یہ رابطوں کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بنا لینے. جہاں آج آپ ہیں کیا وہاں بھی ادھر بھی جا سکتے ہیں؟ وہاں بھی رابطے ہوئے ہیں. وہاں کا میں نہیں کہہ سکتا, 2 جگہ کا تو میں کنفرم کہہ سکتا ہوں. میں آپ کی بات کو پھر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھنا چاہوں گا, جو آپ نے کہا الیکشن نہیں ہوں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو زیادہ طاقتور اس وقت امیدوار آپ کو کون لگ رہا ہے, خالد مقبول صدیقی یا مصطفیٰ کمال؟ نہیں, میرا اندازہ تو یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے, میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں اور ظاہر ہے ماضی میں ان سے تعلق رہا ہے میرا. میں تو خیر اوائڈ کرتا ہوں ان کے اس معاملے میں پڑھنے سے کیونکہ میرا تعلق نہیں ہے, لیکن میں نے اندازہ کیا کہ خالد مقبول اس وقت بہتر پوزیشن. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی طاقت ہے, ہاں, اگر کارکن کی طاقت ہے, جو بھی بچے کچے کارکن ہے نا, کے پاس ہے. کارکن نہیں, بچے کچے کارکن. آپ کے خیال میں ہم خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال کو بھی آپ رکھیے گا, لیکن پھر میرا سوال تھوڑا سا میں وسیع کر کے پوچھ رہا ہوں, آپ کے خیال میں آج ایم کیو ایم کی پارٹی قیادت کے لیے موزوں ترین شخص کون ہے؟ شخص تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں.
موضوع پارٹی موضوع نہیں ہے تو اس میں اس کی قیادت کون سا موضوع ہوگی؟ میں آپ سے تو اگلے سوال پہ ہی جا سکتا ہوں اس جواب کے بعد. ایم کیو ایم وفاقی حکومت کا حصہ ہے. وفاقی حکومت کا حصہ ہو یا اقوام متحدہ کا حصہ بن جائے. سوال لیکن دوسرا ہے. ایم کیو ایم آج وفاقی حکومت کا حصہ ہے. بہت سارے وعدے جو ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان سے کیے گئے تھے, پی ڈی ایم کی حکومت کے وقت بھی کیے گئے تھے, آج بھی وفاقی حکومت کا حصہ ہیں تو بہت سے وعدوں کی بنیاد پر ہیں کہ وعدے پورے نہیں ہو رہے. نہیں ہوتے چھوڑ دیں. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ چھوڑ دیں, یہ چھوڑ دیں, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب وعدے پورے نہیں ہو رہے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بولا لات ماریں, بولا آگے گھر اپنے لوگوں میں جائیں, اپنے لوگوں میں جائیں. احتجاج یار کوئی فائدہ ہوگا؟ مطلب مسئلہ یہ کہ یہ احتجاج بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے بھائی. الطاف حسین کا چیپٹر واقعی کلوز ہو چکا ہے یا واپسی کا کوئی چانس ہے؟ اللہ ہی جانے کون بشر ہے. کیا آج بھی ایم کیو ایم کے جو پرانے کارکن ہیں وہ الطاف حسین کو اپنا قائد مانتے ہیں؟ یہ بھی اللہ جانے کون بشر ہے. کیوں اس کے اوپر یہ بات کیوں؟ پہلے والا تو چلیں, ہو سکتا ہے کہ جو اجازت دیتے ہیں وہ نہ دے رہے ہوں. سچویشن ہے جو اس وقت اس والی ایم کیو ایم کی بنائی ہوئی ایم کیو ایم کی جو صورتحال ہے, تو اس سے تو کلیئر لگتا ہے نا کہ لوگ کہیں نہ کہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے منہ سے کہوں. تو اگر آج رکاوٹیں ختم ہو جائیں تو کیا یہ پارٹی دوبارہ متحد ہو سکتی ہے؟ یہ تو ان پارٹی والوں کو سوچنا چاہیے. میرا تو ان سے کوئی لینا دینا ہے نہیں. نہ تو میں ان کا ممبر ہوں, نہ ان کا ورکر ہوں. میں تو ایک باہر کا تماشائی ہوں اس کراچی شہر سے, کیونکہ بڑی میری بھی گہری وابستگی ہے. تو میں اس حساب سے اپنے تجزیے وغیرہ دے دیتا ہوں, تبصرے بھی کر دیتا ہوں. جس پارٹی کو آپ نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال دیے, آپ کے خیال میں اس پارٹی کی سب سے بڑی غلطی کون سی ہے؟ اس پارٹی کی بڑی غلطی یہ تھی کہ ان نالائقوں کو مسلسل ان کو نوازا اور یہاں تک پہنچایا. یہ غلطی تھی. یہ ایم کیو ایم کی سب سے بڑی غلطی. ہاں اس میں آپ بھی شامل ہیں, خود کو سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں تو ان میں شامل نہیں ہوں. مجھے تو نوازا بھی نہیں جو میں خواہ میں کہوں کہ میں نوازا گیا. مجھے تو ہمیشہ ڈنڈا ہی دیا گیا اور ان کو جھنڈا دیا گیا. میرا تو شاید ورلڈ ریکارڈ ہو گیا کہ میں اتنا آئے دن معطل, آئے دن آفس کا جھاڑو بوچا کر رہا ہوں. تو میں کس حساب سے مجھ سے کہیں گے نوازا گیا؟ ہاں, میرا نام جس بنیاد پہ ہوا اس سے میں انکار کرتا نہیں. اگر آج آپ کو ایم کیو ایم سے متعلق ایک فائل کھولنے کی اجازت ملے, کون سی فائل کھولیں گے؟ ایم کیو ایم کی تو فائلیں بنائی ہوئی ہیں بھائی. تو کون سی فائل کی آپ بات کریں گے؟ ایم کیو ایم کو تو سمجھ لو کہ ایک ایسا وہ بنا دیا گیا تھا, ماضی کی ایم کیو ایم جس میں میں تھا, اب نہیں ہوں. تو اس کو تو اب تو شعیب صدر صاحب جیسے لوگ بھی جو ڈی آئی جی کراچی آپریشن تھے, وہ تک کہنے لگے ہیں کہ 99% جو نا ایف آئی آر فیک اور جھوٹی ہوتی تھی, غلط ہوتی تھی. 99%. تو آپ تو کس فائل کی بات کریں گے؟ تو میں براہ راست سوال کر لیتا ہوں. کیا آپ کے خیال میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی ساری حقیقت عوام کے سامنے آ چکی ہے؟ ہاں, میں نے تو کوشش کی کہ حقیقت عوام کے سامنے ہے, اور وہ اس میں ایم کیو ایم کا کوئی لینا دینا نہیں, نہ ہی الطاف بھائی کا کوئی لینا دینا. کیا آج بھی آپ جیسے اور لوگ موجود ہیں پارٹی میں جو جان بوجھ کر خاموش بیٹھے ہیں؟ یقیناً جان بوجھ کے خاموش بیٹھے ہیں, یا وہ کسی مصلحت کے تحت خاموش بیٹھے ہیں یا مفادات کے تحت خاموش بیٹھے ہیں, تو وہ جانے, ان کا اللہ جانے. اس میں کیا کر سکتا ہوں. آپ معطل بھی ہوتے رہے, ایک وقت میں پارٹی بھی چھوڑ دی, پارٹی چھوڑنے کے بعد کراچی بھی آ گئے, کراچی میں آ کے ایک اور پارٹی جوائن کر لی, پھر اسے بھی چھوڑ دیا, آج پیپلز پارٹی کا حصہ ہے. کبھی جان کا خطرہ محسوس ہوا؟
نہیں مجھے تو نہیں جان کا خطرہ کبھی بھی محسوس ہوا. میں تو اس پیک میں جب ایم کیو ایم چھوڑ کر آیا تھا, یہ خود جو اس وقت پی ایس پی کے کرتا دھرتا ہیں اور 50 کے قریب وہ لوگ جو پی ایس پی کو چھوڑ چکے ہیں, وہ میری موومنٹ دیکھتے تھے. میں تو اسی پہلے اپنے بھائی کے سرکاری گھر پہ رہتا تھا, اس میں بھی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. ابھی اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہوں, گھومتا پھرتا رہتا ہوں. ابھی بھی آپ کے سامنے آیا ہی ہوں میں, کہاں سے گھومتا پہلوان گوٹ کی طرف سے ہوتا ہوا آیا ہوں میں. جب اندر سے انسان چور ہو نا تو اس کو سارے خدشات لاحق ہوتے ہیں. یار یہ پولیس والا بھی مجھے دیکھ رہا ہے, یار یہ بندہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے, یار فہیم بھی دیکھ رہا ہے مجھے. تو بھائی میں بولا دیکھتے, یار دیکھنے سے کسی کے دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے, دیکھتے رہو. میں اللہ کی مدد پہ چلتا ہوں. اور آج جو یہ والی ایم کیو ایم ہے, میں اس ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا جس کی جو ماضی کی ایم کیو ایم تھی, آج کی ایم کیو ایم کی قیادت کی اگر پیشکش ہو قبول کر لیں گے؟ اس والی ایم کیو ایم, اللہ معاف کرے, اللہ ان کو خوش رکھے, مجھے ان سے دور رکھے. اگر آپ کو صرف 1 منٹ دیا جائے اور ایم کیو ایم کے کارکنوں, کراچی کے عوام اور مصطفیٰ کمال کو الگ الگ پیغام دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ اصل میں یہ اب پیغامات سے بہت آگے نکل چکے ہیں. ان کے لیے کوئی پیغام جو نا سود مند نہیں ہوگا. بس ان کو ایک کام کر لینا چاہیے, یہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور سورہ منافقون کو کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ, اور پھر جائزہ لیں اپنا, تو شاید کوئی سدھار پیدا ہو جائے. کراچی کے عوام کو کوئی پیغام؟ کراچی کے عوام کو بیچاری کو کیا, وہ تو اب اس کو بھی پیغام دے کر مزید اس کے زخموں پہ نمک پاشی کرنا ہے. اب پیغام کی ضرورت نہیں ہے ان کو. اور اگر ایم کیو ایم کے کارکنوں کو کوئی پیغام دینا ہو؟ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو پیغام تو میں تو حالانکہ میرا حق بنتا نہیں ہے ایل کے ایم کے کارکنوں کو پیغام دینے کا, لیکن پھر بھی ان سے یہی کہوں گا تھوڑے مرد بنو. بہت شکریہ انیس ایڈوکیٹ صاحب آپ کا. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے FIR.